नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। 20वां पारा। अम्मन खलक। भला किसने बनाए आसमान और जमीन और बरसाया तुम्हारे लिए आसमान से पानी, फिर उगाए इससे बाग पुर रौनक। नहीं कुदरत थी तुमको कि उगा सकते उनके दरख्त। क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ? अ इलाहुम मअल्लाह, नहीं, बल्कि ये लोग कजरवी इख्तियार करते हैं। भला किसने बनाया जमीन को जाए करार और बनाई इसके बीचों बीच नहरें और बनाई इसके लिए मेखें यानी पहाड़ और बनाई दो समंदरों के दरमियान आड़। क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ? नहीं, बल्कि इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। अब यहाँ पर ये बहुत एक सर्चिंग क्वेश्चन है कि अल्लाह ही जब हवाओं को चलाता है, बारिश बरसाता है, मौसमों को साजगार बनाता है, अनाज उगाता है, गर्ज तमाम अमूर उसी के हुक्म और उसी की कुदरत से अंजाम पाते हैं, तो फिर किसी और को क्या क्या तुम माबूद क्यों बनाते हो? क्या इन सारे कामों में अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी शरीक है? अब इसमें तावील खास के एतबार से तो इन आयात के मुखातिबीन अव्वल मुशरिकीन मक्का थे, और तावील आम के एतबार से ता क़यामत इसमें हर शख्स शामिल है जो शिर्क करता है। भला कौन है, भला कौन पहुंचता है मजबूर शख्स की पुकार को जब वो उसे पुकारता है। अम्मन युजीबुल मुद्दर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। भला कौन पहुंचता है मजबूर शख्स की पुकार को जब वो उसे पुकारता है और दूर करता है उसकी मुसीबत और बनाता है तुमको जानशीन जमीन में। क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ? बहुत कम तुम गौर व फिक्र करते हो। अब ये सारी बातें उस वक्त के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ये कहते थे कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन कुछ उसके मुकर्रबीन बारगाह हैं, वो सिफारिश करने वाले। तो इन सब चीजों के हवाले से पूछा जा रहा है, क्या इन सब चीजों में अल्लाह की कोई मददगार है? तुम क्या गौर व फिक्र नहीं करते? क्या तुम सोच विचार नहीं करते कि तुम्हारी एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल उसकी जानशीन बनती है? ये सिलसिला गैर मुनक़ते तरीके से अल्लाह ताला कायम रखे हुए है। फिर अल्लाह ठंडी हवा के झोंके हैं जो बादलों के आगे आगे बारिश की नवीद बनकर चलते हैं। इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ ये करने वाला अल्लाह ताला ही है। जैसा कि आयत नंबर 63 में आता है, भला कौन रहनुमाई करता है तुम्हारी तारीकियों में जंगल और दरिया की, और कौन भेजता है हवाएं खुशखबरी देने वाली पेश खीमा बनाकर अपनी रहमत का। क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ? बुलंद है अल्लाह उनसे ये के ये शरीक ठहराते हैं। भला कौन इब्तदा करता है तख्लीक की, फिर उसको दोहराएगा, और कौन रिस्क देता है तुम्हें आसमान से, या रिस्क से मुराद पानी है, और जमीन से यानी नबातात जो उगती हैं,
کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ کہہ دیجئے لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان سب چیزوں میں، بحر و بر کی تاریکیوں میں تم لوگوں کو راستہ سجھانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ہے کوئی حصہ تو اس کی کوئی دلیل لاؤ، اس کو ثابت کرو۔ کہہ دیجئے نہیں علم رکھتا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے پوشیدہ باتوں کا سوائے اللہ کے، اور نہیں جانتے وہ کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ گڑبڑ ہو گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہیں اس کی طرف سے، بلکہ وہ اندھے ہیں۔ یعنی یہ لوگ زبانی تو آخرت کا اقرار کرتے ہیں، دوبارہ جی اپنے پر بظاہر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عملاً وہ اس کے منکر ہیں۔ عملاً انہیں آخرت کی زندگی سنوارنے یا قیامت کے حساب کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کو ہر وقت کل کی فکر ہوتی ہے، آج کی نہیں، آج سے 5 سال بعد کی، 10 سال بعد کی، کہ میں نے اپنی کون سی ضرورت کس طرح پوری کرنی ہے، کس طرح اپنے کل کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ لیکن آخرت کی فکر اگر ہوگی تو پھر انسان اپنے اعمال کو درست کرے گا، کیونکہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے لیے لازماً فکر ہونا ضروری ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر عملاً اس کو اس آخرت کی فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس پر یقین نہیں ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آبا بھی تو کیا ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ بے شک وعدہ کیا گیا ہے اس کا ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے اس سے قبل بھی، نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، اور نہ غم ان کے حال پر، اور نہ ہو تنگ دل ان کی چالوں پر۔ اور یہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے کیا عجب کہ قریب آ گیا ہو تمہارے لیے کچھ حصہ اس عذاب کا جس کی تم جلدی طلب کر رہے ہو۔ اب یہ آیت نمبر 72 میں جو ردفہ کا لفظ آیا ہے، یہ اس کے معنی گھوڑے پر دوسری سواری کے طور پر سوار ہونے کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پچھلا سوار آگے والے کی پیٹھ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کی وجہ سے ردیف کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم جس عذاب کے بارے میں بے صبری سے بار بار پوچھ رہے ہو وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ آ لگا ہے، تمہاری شامت آنے والی ہے۔ اور اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس میں مشرکین مکہ کو عذاب الہی کی پہلی قسط ملنے والی تھی۔ اور بے شک تیرا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ان میں سے شکر نہیں کرتے۔ اور بے شک تیرا رب جانتا ہے اس سے جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان میں اور زمین میں مگر ہے وہ کھلی کتاب میں۔ کھلی کتاب سے مراد یہاں پر اللہ تعالی کا علم قدیم ہے۔ بے شک یہ قرآن حقیقت بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر ایسی بہت سی باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی ان سے چونکہ اصل کتاب گم ہو گئی تھی اس لیے وہ ان میں اختلافات بہت زیادہ تھے۔ تورات کا نزول اگر دیکھا جائے تو قرآن سے 2000 سال پہلے ہوا تھا، اور اصل کتاب جو تھی وہ مدتوں پہلے گم ہو گئی تھی، پھر ایک عرصے بعد اسے یادداشتوں سے دوبارہ مرتب کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل اپنی من پسند روایات کے ذریعے بہت سی انہوں نے غلط چیزیں تھی جو کہ اللہ تعالی کے ساتھ منسوب کر لی تھی۔
بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یقیناً تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والا ہے۔ پس اے نبی بھروسہ کیجئے اللہ پر، یقیناً تو ہی حق پر ہے صریحاً۔ بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہ ہی سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی پکار جب وہ پلٹ جائیں پیٹھ پھیر کر۔ اب یہاں مردہ سے کون مراد ہے؟ جو کہ روحانی طور پہ مردہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں سے جو مخاطبین تھے اکثر ان کی روحیں ان کے دلوں کے اندر دفن ہو چکی تھی۔ وہ لوگ حیوانی طور پہ زندہ تھے، مگر روحانی طور پہ کوئی زندگی کی رمق ان میں موجود نہیں تھی۔ اس میں ابو جہل اور ابو لہب شامل ہیں کہ آپ ان کو زندہ مت سمجھیں، یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور نہ ہی تو راہ دکھا سکتا ہے اندھوں کو ان کے گمراہ ہونے پر، نہیں سناتا تو مگر ان کو اس کو جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، سو وہی فرما بردار ہیں۔ جب پوری ہوگی بات ان پر تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے جو باتیں کرے گا ان سے، کیونکہ کافر لوگ ہماری باتوں آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 82 میں یہ دعوت الارض کا ظہور کے ذکر ہے، جو قیامت کی آخری علامات میں سے ہے۔ احادیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور برآمد ہوگا۔ آیت نمبر 83 سورہ نمل، جس روز اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتی تھی ہماری نشانیاں، پھر ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی۔ یعنی مجرموں کے جرائم مختلف درجوں کے ہوں گے، ان میں سے کوئی انکار میں بہت سخت تھا، کسی میں کی طبیعت میں کچھ نرمی کا پہلو تھا، کوئی تکذیب کے ساتھ ساتھ استہزاء کرنے مذاق اڑانے کا مجرم تھا۔ چنانچہ ان کے جرائم کی نوعیت اور کیفیت کے مطابق ان کی گروہ بندی کی جائے گی۔ جس طرح مسلمان سب برابر نہیں تو اس طرح کفار بھی سب برابر نہیں، کیونکہ انسان ہی سب برابر نہیں۔ ہر انسان کی فطرت اور طبیعت کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ جب آئیں گے تو اللہ پوچھے گا، کیوں جھٹلایا تم نے میری نشانیوں کو، حالانکہ نہ احاطہ کر سکا تھا ان کا تمہارا علم، یا بتاؤ تم کیا کرتے رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کیا تم لوگ واقعتاً میری آیات کو سمجھ نہیں سکے، یا سمجھنے کے بعد تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کا انکار کرتے رہے، اور پوری ہو جائے گی بات ان پر بوجہ ان کے ظلم کے، پھر وہ کچھ نہ بول سکیں گے، کیونکہ ان کے دلوں نے تو گواہی دے دی تھی۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کہ بنایا ہم نے رات کو تاکہ وہ سکون پائیں اس میں، اور دن کو روشن، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرا جائے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سوائے اس کے جسے چاہے اللہ۔ یعنی اس سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، اور یہ ہم سورہ حج میں اس سے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ یعنی نفخہ صور سے ایک عمومی گھبراہٹ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پر طاری ہو جائے گی، سوائے ان کے کہ جسے اللہ رب العزت خود محفوظ رکھنا چاہیں، جیسے آسمان کے فرشتے۔ اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکائے مؤدب کھڑے ہوں گے۔ اور تو دیکھتا ہے پہاڑوں کو تو گمان کرتا ہے انہیں جمع ہوا، مگر وہ اڑیں گے جیسے اڑتے ہیں بادل۔ یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے ٹھیک ٹھیک بنایا ہر چیز کو، بے شک وہ باخبر ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی صنائی کا یہ کرشمہ ہے کہ اس نے اس وقت پہاڑوں کو ایسی محکم اور ٹھوس شکل دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے انہیں دھنکی ہوئی روئی کے گالوں اور بادلوں کی طرح بے وزن اور نرم کر دے گا۔ جو کوئی لائے گا نیکی تو اس کے لیے ہے اس سے بہتر ہی، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ اب قیامت کے دن کی گھبراہٹ کا ذکر ہے، جیسے ہم سورہ حج کی پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ احادیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین صادقین کو سکون کی موت عطا کر کے اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اس کے علاوہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نیک بندوں کو بعث الموت کے بعد میدان حشر کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی لائے گا برائی، آیت نمبر 90، جو کوئی لائے گا برائی تو ڈالے جائیں گے اوندھے منہ و آگ میں، نہیں بدلا پاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، یا اس سے مراد مکہ ہے، جس نے حرمت دی اسے، یعنی محترم قرار دیا اسے، اور اسی کی ہے ہر چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رہوں میں فرما برداروں میں سے، اور یہ کہ پڑھ کر سناؤں قرآن، سو جو ہدایت پائے گا تو ہدایت پائے گا خود اپنے ہی لیے، اور جو بھٹکا تو کہہ دیجئے میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرض رسالت ہے وہ تو یہ ہے کہ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جلد دکھا دے گا تم کو وہ اپنی نشانیاں، پھر تم ان کو پہچان جاؤ گے، اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر ہماری سورہ نمل مکمل ہوئی۔ ایک چیز یہ ذکر کرنی رہ گئی تھی کہ سورہ شعراء سے ہماری 5ویں منزل شروع ہو چکی ہے، اور جہاں تک گروپس کا تعلق ہے تو یہ جو ہم گروپ پڑھ رہے ہیں اس میں سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک 8 مکی صورتوں کا گروپ 4 صورتوں کے 2 گروپس میں منقسم ہے۔ اس میں یہ جو پہلی 4 صورتوں کا گروپ ہے، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، ان میں مزاج کے اعتبار سے کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اب سورہ قصص جو ہے وہ اس گروپ کی آخری صورت ہے۔ اس گروپ میں سورہ فرقان کو چھوڑ کر باقی تینوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ سورہ شعراء، سورہ قصص دونوں توسین میم سے شروع ہوتا ہے، جبکہ سورہ نمل کا آغاز توسین سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم اگلا گروپ پڑھیں گے اس میں 4 صورتیں آئیں گی ہماری، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ۔ ان چاروں صورتوں کے بھی مضامین میں بہت ہم آہنگی ہے، اور ان سب کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ سورہ قصص کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ آپ کو کہ اس میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے ابتدائی دور کے حالات و واقعات ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے واقعات بہت تفصیل سے اور بہت تکرار سے بیان ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کے آخری دور کے حالات سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں۔ درمیانی دور کے واقعات سورہ طٰہٰ میں جو ہم نے اس سورت کے 8 میں سے 5 رکوعات آپ کے حالات پر مشتمل تھے وہ پڑھے، پھر سورہ شعراء اور سورہ نمل میں ملتے ہیں، جبکہ بالکل ابتدائی دور کے حالات کی تفصیل ہمیں سورہ قصص میں ملتی ہے۔
اب ہم نے یہ بار بار یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت موسیٰ جب مدین سے مصر واپس آ رہے تھے تو آپ کو راستے میں نبوت سے فرمایا گیا، سرفراز فرمایا گیا، لیکن اب مصر سے مدین کیسے پہنچے اس کی تفصیل اب اس صورت میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم سورہ قصص کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب الہی کی۔ ہم پڑھ کر سناتے ہیں تجھے احوال موسیٰ کے اور فرعون کے حق کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ بے شک فرعون سرکش ہو گیا تھا سرزمین مصر میں، اور بنا رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو فرقے، یعنی قبطی جو حاکم تھے اور بنی اسرائیل جو محکوم تھے۔ کمزور کر رکھا تھا ایک فرقے کو ان میں سے، یعنی بنی اسرائیل کو، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ تھا فساد برپا کرنے والوں میں سے۔ اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان پر جنہیں کمزور کیا گیا تھا ملک میں، اور بنائیں ہم ان کو پیشوا، اور کر دیں ہم انہیں وارث زمین کا، اور ہم اقتدار بخشیں ان کو ملک میں، اور دکھلائیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے وہی جس کا انہیں ان سے اندیشہ تھا۔ اب حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، اور لوگوں کو بنی اسرائیل کی طرف سے جو خدشہ تھا اس کے حوالے سے جو کچھ ہمیں تفسیری روایات ملتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا جس سے اسے اشارہ ملا تھا کہ اسرائیلیوں کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اسے اور اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اسرائیلیوں کے ہاں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ یہ ہمیں اس کے حوالے سے ہمیں پرانی کتابوں سے یہ ذکر ملتا ہے، اور دوسری ایک اور جو اس کے بارے میں رائے آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ فرعون اور اس کے مشیروں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی، اور اگر ان کی تعداد اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو بہت جلد یہ لوگ ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے اسرائیلیوں کی نرینہ اولاد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب چلتے ہیں ہم آگے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 کی طرف۔ اور دل میں ڈالا ہم نے موسیٰ کی ماں کے کہ اسے دودھ پلاتی رہ، پس جب تجھے خوف ہو اس کے بارے میں تو ڈال دینا اسے دریا میں، اور نہ خوف کرنا اور نہ رنج، بے شک ہم لوٹا دیں گے اسے تیری طرف اور بنا دیں گے ہم اسے رسولوں میں سے۔ یعنی انہیں ایک صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دیں، پھر اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، یعنی حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے یہاں پر، تاکہ ہو وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج، یعنی نتیجہ اس کا یہ نکلے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے۔ اور بولی فرعون کی بیوی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے، نہ قتل کرو اسے، کیا عجب ہے کہ فائدہ پہنچائے وہ ہمیں، یا اسے بنا لیں ہم بیٹا۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ اب دیکھیے یہی کچھ الفاظ تھے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں استعمال کیے گئے تھے۔ یعنی بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت صورت بنائی ہوئی تھی کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، کیا پتا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور ادھر ہو گیا دل موسیٰ کی ماں کا بے قرار، یعنی اس میں ہیجان ہو گیا، تحقیق قریب تھا کہ ظاہر کر دی اس بے قراری کو
اگر نہ مضبوط کر دیتے ہم اس کے دل کو تاکہ وہ رہے یقین رکھنے والوں میں سے۔ اور اس نے کہا اس کی بہن سے کہ اس کے پیچھے جا، یعنی پانی میں جہاں صندوق بہہ رہا تھا اس کے کنارے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ چلتی رہ۔ پھر دیکھتی رہی اسے دور تک اور ان کو خبر نہ ہوئی، اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ کو دودھ پلانے والیوں سے۔ پس وہ بہن کہنے لگی کیا میں بتاؤں تمہیں ایسے گھر والے جو اس کی پرورش کریں تمہارے لیے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ یعنی کہ اب ہوا یہ کہ جب وہ جو دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا تو یک کے بعد دیگرے دودھ پلانے والی خواتین آئیں، مگر حضرت موسیٰ نے کسی کی چھاتی کو منہ نہ لگایا۔ اور پھر آخر ان کی اپنی والدہ کو ہی بلایا گیا۔ ان کی بہن نے یہ مشورہ دیا میں ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں کہ شاید اس کا دودھ بچہ پی لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا۔ اب لوٹا دیا ہم نے اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ اور نہ غمگین ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب پہنچا اپنی جوانی کو اور پختگی پیدا ہو گئی تو عطا کیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ یعنی جب آپ کی ظاہری اور باطنی قوا پورے اعتدال کے ساتھ قائم ہو گئے، آپ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، تو آپ کو خصوصی علم اور حکمت سے نوازا گیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہاں پر اس سے مراد نبوت ہے، مگر عام طور پہ رائے یہی ہے کہ نبوت آپ کو بعد میں ملی۔ ایک روز موسیٰ داخل ہوا شہر میں ایسے وقت کہ غفلت میں تھے وہاں کے لوگ، یعنی الگ صبح کا کوئی ٹائم ہوگا، تو پایا اس میں دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے۔ یہ ایک اس کی اپنی قوم کا یعنی اسرائیلی اور دوسرا دشمن قوم سے تھا یعنی قبطی۔ پھر مانگی اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا مدد، تو مکہ مارا اسے موسیٰ نے اور ختم کر دیا اس کو۔ موسیٰ نے کہا یہ تو شیطانی حرکت ہو گئی، بے شک شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والا صریح۔ اب اس کے بارے میں مختلف رائے آتی ہیں کہ جس شخص کو حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تھا وہ فرعون کا باورچی تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے اس کو جو اسرائیلی تھا اس کو ظالم سے بچانے کی نیت سے قبطی کو مکہ مارا تھا اور مر گیا، اور یہ قتل اتفاقی تھا۔ تاہم حضرت موسیٰ اس فعل پر نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے خواہاں ہوئے۔ موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، سو بخش دے مجھے۔ پھر بخش دیا اسے اللہ نے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہا اے میرے رب، جیسا کہ تو نے احسان کیا مجھ پر تو ہرگز نہ ہوں گا میں اب کبھی مددگار مجرموں کا۔ پھر دوسرے روز صبح سویرے وہ جا رہا تھا شہر میں ڈرتا ہوا ٹو لیتا ہوا، تو ناگہاں وہی شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے کل، یعنی وہی اسرائیلی، پھر اسے پکار رہا تھا۔ کہا اس سے موسیٰ نے بے شک تو سری گمراہ ہے۔ جب موسیٰ نے چاہا کہ پکڑے اس شخص کو جو دشمن تھا ان دونوں کا، تو وہ بول اٹھا اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ قتل کر ڈالے مجھے جیسا کہ قتل کر دیا تو نے ایک شخص کو کل؟
نہیں چاہتا تو مگر یہ کہ بن کر رہے سخت گیر ملک میں، اور نہیں چاہتا تو کہ ہو تو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ اب وہی شخص، وہی اسرائیلی آج پھر کسی سے الجھا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اس نے آپ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اس قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اسے اپنے اسرائیلی بھائی کو مارنے سے روک سکے، لیکن چونکہ آپ کے غصے میں رخ اسرائیلی کی طرف تھا، وہ سمجھا کہ آپ اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے اپنی حماقت سے آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کل والا قتل حضرت موسیٰ نے کیا تھا۔ اور آیا ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے، یعنی محل جو تھا وہ شہر سے باہر تھا، تو وہ آدمی شہر کے پرلے کنارے سے آیا دوڑتا ہوا، کہنے لگا اے موسیٰ، بے شک دربار والے مشورہ کر رہے ہیں تیرے لیے کہ مار ڈالیں تجھے، سو نکل جا، بے شک میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اب ہوا کیا کہ ظاہر ہے جو آپ کے ہاتھوں قبطی کے مارے جانے کی جو خبر تھی وہ صاحب اقتدار تک پہنچ گئی ہوگی، تو آپ کے قتل کی قرارداد پیش ہو چکی تھی، اور آپ کے قتل کی رائے پہ سب کا اتفاق ہونے والا تھا، کہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ غلام اقوام کا یہ فرد شاہی محل میں رہ کر خود سر اور سرکش ہو گیا ہے، آج اس نے ایک قبطی کو قتل کرنے کی جسارت کی ہے، کل یہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، تو آپ کے قتل کے برپے ہوئے۔ پھر وہ نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا، پیچھے دیکھتا ہوا، کہا میرے رب مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے۔ اور جب رخ کیا اس نے مدین کی جانب تو کہا امید ہے کہ میرا رب لے جائے گا مجھے سیدھے راستے پر۔ اب حضرت موسیٰ خطرے کی وجہ سے فکر مند ہوئے اور وہ اب روانہ ہوئے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو نقشے پر دیکھیں تو مصر جزیرہ نمائیں سینا کی ایک طرف ہے، جبکہ مدین کا علاقہ اس کی دوسری طرف واقع ہے۔ یعنی مصر سے مدین جانے کے لیے آپ کو پورا صحرائے سینا عبور کرنا تھا۔ آپ نے مدین جانے کا عزم اس لیے کیا کیونکہ یہ علاقہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ اب آپ لاکھ و دک صحرا میں سفر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی امید رکھتے ہوئے کہ راستے سے بھٹکیں گے نہیں، تو آپ سفر کر کے پھر مدین پہنچے۔ پھر جب وہ پہنچا مدین کے کنویں پر تو پایا وہاں ایک گروہ لوگوں کا پانی پلاتے ہوئے جانوروں کو، اور پایا ان سے الگ دو عورتوں کو کہ روک رہی ہیں اپنا ریوڑ۔ پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پلا سکتی ہم تاں کہ پھیر لے جائے چرواہے اپنے جانور، اور ہمارا والد عمر رسیدہ ہے۔ یعنی وہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھی پانی پلانے کے لیے، ایک باقی چرواہے پلا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارا باپ عمر رسید ہے، کوئی جوان مرد نہیں ہے، تو اس لیے ہم باقی لوگوں کے بعد اپنی بکری وڑ کو پانی پلائیں گے۔ پھر پلا دیا ان کی خاطر موسیٰ نے، پھر ہٹ گیا سائے کی طرف اور دعا کی۔ اب یہ بھی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک میں اس کا جو تو نازل کرے میری طرف بھلائی محتاج ہوں۔ یعنی اب پیچھے کا خوف ہے، آگے کا کوئی سہارا نہیں، صرف اللہ ہی سہارا ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں وہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم و حیا کے ساتھ، بولی میرا باپ بلا رہا ہے تجھے تاکہ دے تجھے اب اس سارے اس میں یہ ہوا کہ جب وہ اور دونوں عورتیں پانی نہیں پلا پا رہی تھی اپنے ریوڑ کو، تو آپ نے ان کو، آپ قوی ہیکل تھے، طاقتور انسان تھے، آپ نے ان بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد
وہ چلتی آئی، ان میں سے ایک آپ کے پاس شرم و حیا کے ساتھ بولی، بے شک میرا باپ بلا رہا ہے تجھے تاکہ دے تجھے بدلہ اس کا کہ پانی پلایا تو نے ہماری خاطر۔ تو جب پہنچا موسیٰ اس کے پاس اور بیان کیا اس سے سارا ماجرا، تو اس نے کہا مت ڈر، نجات پائی تو نے ظالم قوم سے۔ اب یہ جو لڑکیوں کا باپ تھا، بعض لوگ انہیں حضرت شعیب علیہ السلام بھی قرار دیتے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، ابا جان اس کو نوکر رکھ لیں، بے شک بہتر نوکر جسے آپ رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ اب ان کے بارے میں جو طاقتور تو ظاہر ہے پتہ لگ رہا تھا، اور امانت دار اس حوالے سے کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک تو انہوں نے نگاہ کی بھی خیانت نہیں کی ان عورتوں کے سلسلے میں، اور جو طاقتور کے حوالے سے کہ کسی چروائے سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، آرام سے نیک آدمی تھے، آرام سے پانی پلا دیا۔ تو اس پہ کیا کہا باپ نے؟ کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تجھ سے ایک کا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، بشرطے کہ نوکری کرے تو میری 8 برس۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ والدین مہر لیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب مہر کا حقدار عورت کو قرار دیا۔ تو اس کے بدلے انہوں نے کہا کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پوری کر دے 10 برس تو تیری مرضی، اور نہیں چاہتا میں کہ مشقت ڈالوں تجھ پر، ان قریب پائے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا نیکوکاروں میں سے۔ کہا یہ طے ہو گیا تیرے اور میرے درمیان، جو بھی مدت دونوں میں سے پوری کروں تو نہ ہو زیادتی مجھ پر، اور اللہ اس پر جو قول و اقرار ہم کر رہے ہیں گواہ ہے۔ پھر جب پوری کر دی موسیٰ نے مدت، اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو۔ اب جا رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ مصر کی طرف، تو دیکھی اس نے کوہ طور کی جانب سے آگ۔ کہا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو تم، میں نے دیکھی ہے آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس کوئی خبر یا چنگاری آگ کی کہ تاکہ تم تاپو۔ اب یہ چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب وہ پہنچا وہاں آواز آئی وادی کے کنارے سے داہنی جانب سے مبارک مقام پر ایک درخت سے کہ اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں رب سارے جہانوں کا، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔ پھر جب دیکھا اسے حرکت کرتا ہوا گویا کہ وہ سانپ ہو، تو لوٹا پیٹھ پھیر کر اور نہ دیکھا پلٹ کر۔ اب حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا وہ سانپ بن گیا، تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فرمایا اے موسیٰ آگے آ اور نہ ڈر، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید بغیر کسی عیب کے، اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے، یعنی خوف کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اپنے بازو اپنے ساتھ ملا لے۔ سو یہ دو روشن دلیلیں ہیں، یعنی عصا اور ید بیضا، تیرے رب کی فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی، بے شک وہ ہیں نافرمان لوگ۔ جب ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 33 سورہ قصص سے، کہا اے میرے رب میں تو قتل کر چکا ہوں ان کا ایک آدمی، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، سو بھیج اسے میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چونکہ لکنت تھی، ان کا خیال تھا کہ وہ لکنت کے سبب شاید وہ صحیح تقریر نہ کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دیں، یعنی اپنا پیغمبر بنا کر بھیجیں، تاکہ ان دلائل کو جو میرے زبان کی لکنت کی وجہ سے میں اچھی طرح نہ بیان کر سکوں، وہ اپنی فصاحت سے بخوبی بیان کر سکیں اور لوگوں کو ذہن نشین کرا دیں۔ آیت نمبر 35 سورہ قصص، فرمایا ہم محکم کریں گے تیرا بازو، تیرے
بھائی کے ذریعے، اور دیں گے ہم تم دونوں کو غلبہ، سو نہ پہنچ سکیں گے وہ تم تک ہماری نشانیوں کے سبب، تم دونوں اور تمہارے پیروکار غالب رہیں گے۔ یعنی ہم روب ڈال دیں گے تمہارا ان۔ پھر جب وہ پہنچا ان کے پاس موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور نہیں سنی ہم نے ایسی باتیں اپنے اگلے آباء و اجداد میں۔ اور کہا موسیٰ نے میرا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو لے کر آیا ہے ہدایت اس کے ہاں سے، اور اس کو کہ ہوگا جس کے لیے آخرت کا گھر، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم۔ اور کہا فرعون نے اے سردارو، نہیں جانتا میں تمہارا کوئی معبود اپنے سوا، یعنی میں ہی تمہاری مالک ہوں، میں ہی تمہارا اختیار رکھتا ہوں۔ سو پکا میرے لیے اے حامان گارے کی اینٹوں کو، پھر بنا میرے لیے ایک اونچا محل، تاکہ میں جھانکوں معبود کی طرف موسیٰ کے، اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے ملک میں، اور ناحق پر گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، اور ڈال دیا ہم نے ان کو دریا میں، سو دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا، بلاتے تھے وہ جہنم کی طرف، اور روز قیامت انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یعنی فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے پیشوا بن گئے۔ اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور روز قیامت وہ ہوں گے خوار ہونے والوں میں سے۔ اور البتہ عطا کی ہم نے موسیٰ کو تورات اس کے بعد کے ہلاک کر چکے ہم پچھلی نسلوں کو، لوگوں کو سجھانے کے لیے اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور نہ تھا تو طور کی مغربی جانب جب سپرد کیا ہم نے موسیٰ کو حکم شریعت، اور نہ تھا تو دیکھنے والوں میں سے۔ یعنی یہاں آیت نمبر 44 میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو 70 لوگوں کو آپ لے کر گئے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طور کے دامن میں جب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے انہیں، تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پیدا کی آیت نمبر 45، لیکن پیدا کی ہم نے بہت سی نسلیں، پھر گزر گیا ان پر ایک زمانہ، اور نہ تھا تو مقیم مدین والوں میں کہ پڑھ کر سناتا ان کو ہماری نشانیاں، لیکن ہم ہی ہیں رسول بھیجنے والے۔ یعنی اہل مکہ چونکہ نبوت اور رسالت کے تصورات سے نا واقف ہیں، اس لیے وہ آپ کے دعوی رسالت پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن قرآن کی فراہم کردہ معلومات پر اگر وہ غور کریں تو انہیں پتہ چلے گا یہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں۔ یہ آپ نہیں سنا، آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ اور نہ تھا تو طور کے کنارے پر جب پکارا ہم نے موسیٰ کو، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی جب آپ کو مدین میں موسیٰ علیہ السلام کے پہنچنے اور شیخ مدین کے گھر میں ان کے قیام جیسے واقعات کی آپ تفصیلات سنا رہے ہیں، تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ آپ تو عینی شاہد نہیں تھے، اور اگر بات نہ ہوتی اور اب اس کو ہم تھوڑی سی اور اس طرح سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ
कुरैश मक्का हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक में कम और बेश 3000 बरस का अरसा बीत चुका था। इनकी कौम में ना कोई नबी आया, ना रसूल आया, ना किताब आई। उसके बरक्स दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इसहाक की नस्ल बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला चलता रहा। उन्हें ज़बूर, तौरात और मुतअद्दिद सहाइफ भी अता किए गए, और बलबल के बनी इसराइल में 1400 बरस का अरसा ऐसा गुजरा जिसमें एक लम्हे के लिए भी नबूवत का तवक्कुफ नहीं आया, तो वक्फा नहीं आया। और बहरहाल एक तवील अरसे के बाद अल्लाह ताला ने बनु इस्माइल को खबरदार करने के लिए उनकी तरफ रसूल भेजने का फैसला किया। और अगर ना होती ये बात के पहुंचती उनको कोई मुसीबत बसबब उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने, तो कहेंगे ए हमारे रब, क्यों ना भेजा तूने हमारी तरफ रसूल, ताकि हम पैरवी करते तेरी आयतों की और होते हम ईमान लाने वालों में से। फिर जब पहुंची उनके पास हक बात हमारी तरफ से, तो कहने लगे क्यों ना दी गई निशानियां उसको जैसी दी गई थी मूसा को। क्या नहीं इनकार कर चुके थे ये लोग उसका जो दिया गया था मूसा को इससे पहले। कहने लगे ये दोनों जादूगर हैं, मुजस्सम सहर हैं, सहरान तजाहरा, एक दूसरे के मददगार, और बोले हम एक हर एक बात का इनकार करने वाले हैं। अब ये आयत नंबर 48 के हवाले से पहली चीज जो है कि वो ये कहते थे कि जब हजरत मूसा को असा और यद बैजा जैसे मौजज़ात दिए गए, तौरात तख्तियों पर लिखी हुई मिली, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वाकई रसूल हैं तो उनको क्यों नहीं ऐसे मौजज़े मिले। और जो सहरान तज़ाहरा के हवाले से कि ये दो जादू हैं एक दूसरे के मददगार, इसके बारे में एक राय तो ये है कि हजरत मूसा और हजरत हारून के बारे में फिरौन और उसके कौम के लोगों का कौल है कि ये अब दोनों भाई मुजस्सम जादू हैं, इन्होंने हमारे खिलाफ गढ़ छोड़ कर रखा है और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन दूसरी राय जो ज्यादा या मुनासिब मालूम होती है वो ये कि कुरान और तौरात के बारे में ये अहले मक्का का तबसरा है कि ये दोनों दरअसल जादू की किताबें हैं और ये एक दूसरे की तायीद करती हैं। कह दीजिए कि ले आओ कोई किताब अल्लाह के पास से जो हो ज्यादा हिदायत बख्शने वाली, इन दोनों से मैं पैरवी करूंगा उसकी अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ना जवाब दें तुझे तो जान लीजिए वो पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की, और कौन ज्यादा गुमराह है उससे जो पैरवी करे अपनी ख्वाहिशात की बगैर हिदायत के अल्लाह की तरफ से। बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम लोगों को। और तहकीक भेजे हमने पे दर पे उनको अपना कलाम, ताकि वो गौर व फिक्र करें। यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सब एक ही जंजीर की सूरत में जुड़े हुए हैं। जिन लोगों को अता की हमने किताब इससे पहले वो इस पर ईमान लाते हैं। यहाँ पर हमारा निस्फ हो गया, 11:56 हो रहे हैं, तो 7 मिनट के बाद हम इससे आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे 12:03 पर।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 53 سورہ قصص 20واں پارہ۔ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، بے شک ہم تو تھے پہلے ہی سے اللہ کے فرما بردار۔ یہی لوگ ہیں جو پائیں گے اپنا اجر 2 مرتبہ۔ کون سا اجر؟ دونوں کتابوں کو ماننے کا، تورات کو بھی ماننے کا، اس کے بعد قرآن کو بھی ماننے کا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور دور ہٹاتے رہے بھلائیوں کے ذریعے برائی کو، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ سنتے ہیں بیہودہ بات تو اعراض کرتے ہیں اس سے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم کو، اور نہیں چاہتے ہم راہ و رسم جاہلوں کی۔ یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حبشہ کے وفد کے ارکان کا جو مکالمہ ہوا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، یہ وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ آیا تھا، اور اس کے پیچھے واقعہ اس طرح سے ہے کہ مکہ سے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے صحابہ کی تبلیغ سے حبشہ میں کچھ عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر وہ لوگ ایک وفد کی صورت میں مکہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ جب مشرکین مکہ کو ان لوگوں کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے ان لوگوں سے بیہودہ باتیں کی، انہیں طعنے دیے، ان کا خوب تمسخر اڑایا کہ تم لوگ احمق ہو جو اپنی الہامی کتاب کو چھوڑ کر اس نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ تو اس وقت کے لوگوں نے جو جواب دیا وہ مشرکین مکہ کو، وہ یہ جواب تھا کہ ہمارا آپ لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں اور ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے پہلے بھی حق پر تھے، اب ہمیں حق پر ایمان لانے کی اور سعادت ملی ہے، تو جو قرآن کی صورت میں ہماری رب کی طرف سے آیا ہے۔ بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو چاہے، بلکہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 56 جو ہے، یہ خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں ہے۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایمان لے آئے۔ ان کا انتقال 1090 میں ہوا تھا۔ ان کے آخری وقت پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اصرار کیا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ دیں، میرے کان میں کہہ دیں کہ میں اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، لیکن وہ اس سے محروم رہے۔ آیت نمبر 57، اور کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی تیرے ساتھ ہو کر تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنے ملک سے۔ اب یہاں پر یہ جو اس بارے میں ہمارے پاس اسی موضوع پر آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے کہ عام طور پر کسی معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو حق کو پہچانتے ہیں، فوراً ہی حق کو قبول کر لیتے ہیں اور کسی مصلحت کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرے جو دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اس بات کا انتظار کرتے ہیں، بے دھڑک حق کو قبول نہیں کرتے۔
تو پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، اور کچھ سبقت لے گئے اور کچھ پیروکار بنے۔ تو یہاں پر ان لوگ معاشرے کے ایسے کم ہمت لوگوں کا ذکر ہے جو کہ حق کو پہچان لیتے ہیں مگر اسے بڑھ کر قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی باتیں تو درست ہیں، آپ کی دعوت دل کو لگتی ہے، لیکن ہم پوری عرب کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ اگر ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو یہ لوگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ کیا نہیں جگہ دی ہم نے انہیں امن والے حرم میں کہ چلے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر قسم کے رزق کے طور پر ہماری طرف سے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں جو اتراتی تھیں اپنی معیشت پر۔ بس یہ ہیں ان کے گھر جو نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر بہت کم، اور ہم ہی ہوئے ان کے وارث۔ اور نہیں تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا یہاں تک کہ بھیج دے ان میں ایک رسول۔ یہی چیز ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں پڑھ چکے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ اور نہیں ہے تیرا آیت 59، اور نہیں ہے تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا حتیٰ کہ بھیج دے ان کی بڑی بستی میں رسول جو پڑھ کر سنائے انہیں ہماری نشانیاں، اور نہیں ہے ہم ہلاک کریں بستیوں کو مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندہ ظالم ہوں، یعنی جب تک حجت پوری نہ ہو جائے وہ لوگ تکذیب نہ کریں اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوتا۔ اور جو بھی دیے گئے ہو تم کوئی چیز سو وہ ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت، یعنی عارضی ہے، اور جو کچھ پاس ہے اللہ کے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ بھلا وہ شخص کے وعدہ کیا ہم نے اس سے اچھا وعدہ پھر وہ اسے پانے والا ہے اس جیسا ہے جس کو دیا ہم نے فائدہ دنیا کی زندگی کا، پھر وہ روز قیامت بحیثیت مجرم حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے بارے میں تھے تم گمان کیا کرتے، یعنی چاہے وہ تمہارے وہ شیاطین جن ہوں انسان ہوں یا لیڈر ہوں، کہیں گے وہ لوگ کہ ثابت ہو جائے گا جن پر فرمان اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے گمراہ کیا انہیں جیسے گمراہ ہوئے ہم، اظہار برات کیا ہم نے تیرے آگے نہیں تھے وہ ایسا کہ ہمیں پوچھتے۔ اب اس میں ہمارے پاس آیت نمبر 63 میں جو آ رہا ہے وہ وہ لوگ گمراہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، بالآخر وہ اقبال جرم کر لیں گے اور اپنے ان کی طرف جنہوں نے انہیں گمراہ کیا تھا ان کی طرف اشارہ کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ ان اقراری مجرموں میں شیاطین جن انس طاغوت گمراہ کرنے والے مذہبی اور سیاسی رہنما شامل ہوں گے کہ یہ اقرار کریں کہ جیسا ہم خود تھے ویسا ہی ہم نے ان کو بنایا، یعنی اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتے، چونکہ ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہمارے زیر اثر یہ تمام لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے، اور یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے نفس کے بنے ہوئے تھے، ہم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اپنی آزاد مرضی سے ہماری باتیں مانتے تھے۔ کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو، پھر پکاریں گے انہیں تو جواب دیں گے وہ
اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، کاش کہ وہ ہوتے ہدایت پانے والے۔ جس دن پکارے گا انہیں اللہ، پھر فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغمبروں کو؟ پھر غائب ہو جائیں گے ان کے ذہن سے ساری باتیں، اور اس روز وہ ایک دوسرے سے نہ پوچھ سکیں گے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہوگی کہ حق واضح ہونے کے بعد وہ کیا جواب دیں گے؟ جب حق سامنے آ جائے گا وہ کچھ بول ہی نہیں سکیں گے۔ ظاہر ہے جو زندگی بھر اللہ کی نافرمانی، انبیاء اور رسول کے ساتھ استہزاء، ان کا تمسخر اڑاتے رہے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے تھے تم نے انہیں کیا جواب دیا تھا، اس وقت انہیں کوئی جواب نہیں سوجے گا۔ آیت نمبر 67، سورہ قصص، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے نیک، تو امید ہے ہوگا وہ فلاح پانے والوں میں سے۔ اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے، نہیں لوگوں کے بس میں کوئی منتخب کرنا۔ پاک ہے اللہ اور بلند و برتر ہے اس چیز سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی تمام مخلوق اسی کی ہے، اس کی مخلوق میں سے اس نے جس کو چاہا منتخب کر لیا، رسول بنا لیا، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں آتا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبر فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہم یہ مضمون آیت نمبر 33 میں پڑھ چکے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ پھر آیت نمبر 69 میں آتا ہے، اور تیرا رب ہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دل قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں، مگر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس گواہی کو چھپائے ہوئے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ نبی ہیں، مگر وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں حضرت موسیٰ کی طرح معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کے لیے ہے ساری تعریف، دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی ہے فرما روائی، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہہ دیجئے دیکھو تو اگر تاریک کر دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک، تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دے تمہیں روشنی؟ کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہہ دیجئے اگر طاری کر دے اللہ تم پر دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو لا دے تمہارے پاس رات کے تسکین حاصل کرو اس میں؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اپنی رحمت سے بنائے اس نے تمہارے لیے رات اور دن، تاکہ تسکین حاصل کرو رات میں، اور تاکہ تلاش کرو اس کا فضل دن میں، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن پکارے گا وہ انہیں، پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے؟ پھر آگے آیت نمبر 75 میں آ رہا ہے، اور الگ کر لیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، پھر کہیں گے ہم کہ پیش کرو اپنی دلیل، تب وہ جان لیں گے سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اب یہ مضمون 2 مرتبہ اس سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 84 اور 89 میں آیا ہے، اور پھر سورہ نساء میں بھی آیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے۔
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ یعنی جو پیغمبر جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں گواہ بن کر آئے، گواہی دے گا کہ اے اللہ، جو تیری طرف سے ہدایت مجھ تک پہنچی تھی میں نے وہ اپنی قوم تک پہنچا دی۔ پھر اس امت سے پوچھا جائے گا اب تم بتاؤ تمہارا کیا معاملہ تھا، ہمارے رسول نے تو گواہی دے دی ہے کہ اس نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، اب اس سلسلے میں تمہارا کوئی عذر ہے تو پیش کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 میں قارون کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور آیت بلا شبہ قارون تھا موسیٰ کی قوم میں سے، پھر ظلم کرنے لگا ان پر، اور دیے تھے ہم نے اسے اتنے خزانے کہ بے شک اس کی کنجیاں بھاری تھیں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت پر۔ اب تورات میں اس شخص کا نام قورہ آتا ہے، اور یہ تو ایک فرد کا نام ہے لیکن یہ ایک پورے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، جو ایسا طبقہ جو کسی محکوم قوم کے اندر حکمرانوں کے ہاتھوں جنم لیتا ہے اور ان کے سائے میں نشو و نما پاتا ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو حکمران غاصب حکمران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوف اور لالچ کے ذریعے عوام کے اندر اپنے حمایتی پیدا کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں محکوم قوم کے جو بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قوم سے غداری کر کے اپنے آقاؤں سے مراد حاصل کرتے ہیں، اور قارون اسی طبقے کا ایک فرد تھا، اور یہ شخص نہ صرف بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا حقیقی چچا زاد تھا۔ فرعون کے دربار میں اس کو خاص امتیازی مقام حاصل تھا۔ اپنی اس حیثیت سے فائدہ اٹھا کر اس نے اس قدر دولت اکٹھی کر رکھی تھی کہ یہ ضرب المثل کا درجہ رکھتا تھا اس سلسلے میں، اور اس کی جو دولت اتنی تھی اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ اس دور میں آج کل کی طرز کے تالے تو نہیں تھے، بلکہ پھاٹک نما دروازوں کو بند کرنے کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں یا دھات کے اڑنگوں کو مخصوص طریقے سے ان کے اندر پھنسانے کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کو ان دروازوں کی چابیاں کہا جاتا تھا۔ یعنی بہرحال بات ساری اس میں یہی ہے کہ اس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جس طرح ہم نے اس حوالے سے دولت کے حوالے سے سورہ کہف کے بھی 5ویں رکوع میں 2 اشخاص کا واقعہ پڑھا تھا، جس میں ایک شخص درویش صرف تھا، دوسرا مال میں مست تھا جو اپنی دولت کے گھمنڈ میں اللہ کی کو بھی بھلا بیٹھا تھا۔ بہرحال کچھ بھلے لوگوں نے قارون کو بھی یہی نصیحت کی کہ تو اپنی دولت پر نہ اترا۔ جب کہا اس سے اس کی قوم نے کہ نہ اترا، پہلی چیز بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ پھر دوسری اس میں ہمارے پاس جو پوائنٹ آیا، اور کمال اس کے ذریعے سے جو عطا کیا ہے تجھے اللہ نے گھر آخرت کا، یعنی اللہ کے لیے خرچ کرو، اور تیسری چیز اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، یعنی بخیل بھی بہت زیادہ تھا۔ اور بھلائی کر جیسے کہ بھلائی کی اللہ نے تیرے ساتھ، یعنی دنیا میں بھی نیک عمل کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نیک تمہیں عطا کیا ہے۔
اور نہ چاہ فساد پھیلانا ملک میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کیا کہا، یہ دولت تو ملی ہے مجھے ایک ہنر سے، یعنی کہ یہ تو میرا اپنا علم ہے۔ وہ منعم حقیقی کو بھول کر اس نے اپنی دولت اور لیاقت پر غرہ کرنے لگا، اور کہا جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو جو زیادہ سخت تھیں اس سے قوت میں اور زیادہ تھی جمعیت میں، اور نہ پوچھا جائے گا گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ یہاں پر اس آیت نمبر 78 کے آخر میں جو آ رہا ہے کہ نہ پوچھا جائے گا گناہوں کے بارے میں مجرموں سے، تو اس سے مراد یہاں پر ہے کہ ان کے جو اعمال نامے وہ تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر نکلا اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹ باٹ سے، کہا ان لوگوں سے جو طالب تھے دنیاوی زندگی کے، اے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا ایسا مال و دولت جو ملا قارون کو، بے شک وہ ہے بڑے نصیبے والا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں عطا ہوا تھا فہم، افسوس ہے تم پر، اللہ کا دیا ہوا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل کیے نیک، اور نہیں نصیب ہوتی یہ بات مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی دنیا سے آخرت کو وہی جانتے ہیں جن سے محنت صحیح جاتی ہے۔ بے صبر لوگ حرص کے مارے دنیا کی آرزو کرتے ہیں۔ نادان آدمی دنیا کی آسودگی کو بڑی قیمت سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ دنیا میں تو 10-20 برس مرنے کے بعد تو ہمیشہ کی زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر دسا دیا ہم نے اسے، یعنی قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پھر نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ ہوا وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے، اور صبح کی انہوں نے جو آرزو کرتے تھے اس جیسے مرتبے کی گزشتہ روز، یہ کہتے ہوئے ہائے خرابی، اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ جس کے لیے چاہے، اور اگر نہ کرتا اللہ احسان ہم پر تو دھسا دیتا ہمیں بھی، ہائے خرابی نہیں فلاح پاتے کافر، یہ آخرت کا گھر ہم دیں گے ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں، یعنی جو کہ اپنا ذاتی اقتدار نہیں چاہتے۔ جو ذاتی اقتدار چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکوالیفائی کر لیتے ہیں، جس کر دیتے ہیں جو اپنی سر بلندی کا طالب ہوتا ہے۔ اور نہ فساد اور نیک انجام متقیوں کے لیے ہے، اور جو آئے گا نیکی لے کر اس کے لیے ہے اس سے بہتر بدلہ، اور جو آئے گا برائی لے کر تو نہ بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کام کیے برے مگر اسی کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی یہاں کی بھلائی سے بہتر بھلائی وہاں ملے گی۔ بے شک جس نے بھیجا تجھ پر قرآن وہ ضرور لائے گا تجھے پہلی جگہ، کہہ دیجئے میرا رب ہی جانتا ہے کون لایا ہے ہدایت اور کون ہے کھلی گمراہی میں۔ اب یہ جو آیت نمبر 85 ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ اس وقت کا بات ہو رہی ہے جب ہجرت کے وقت آپ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے اس ٹی پر پہنچے جس پہ ایک طرف مدینہ تھا اور ایک طرف مکہ تھا، اور آپ نے مکہ جانے کی ابھی بھی خواہش بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ضرور اس پہلی جگہ پہنچائیں گے۔
اور اس میں پہلی بات، ایک تو مکہ اس پہلی جگہ سے مراد ہو سکتی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس میں آخرت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب ہی جانتا ہے کون لایا ہے ہدایت اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں، اور نہ تھا تو توقع رکھتا کہ اتاری جائے گی تیری طرف یہ کتاب مگر تیرے رب کی رحمت سے، سو تو نہ بن مددگار کافروں کا۔ اب یہاں آیت نمبر 86 جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو اور تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں، کوئی خفیف سا شائبہ بھی آپ اپنے دل کے قریب پھٹکنے نہ دیں، ان مشرکین کے ساتھ کوئی موافقت اور ہمدردی نہ رکھیں۔ اور یہی چیز سورہ قصص میں ہی ہم آیت نمبر 17 میں پڑھ چکے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عہد لیا تھا، فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، کہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا، اور نہ روکیں یہ لوگ تجھے احکام الہی سے بعد اس کے کہ وہ اتر چکے تیری طرف، اور بلاتا رہ لوگوں کو اپنی طرف، اور ہرگز نہ ہو مشرکوں میں سے، اور نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ جو آخری آیت ہے اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، عالم برزخ، عالم آخرت، ان موضوع میں ایسے موضوعات کی آیات میں جس قدر مفہوم سمجھ آ جائے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ادراک سے عجز ہی اصل ادراک ہے، یعنی جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا تو بس یہی ادراک ہے اور یہی اللہ کی معرفت ہے۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اس کی ہستی کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فانی ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ قصص مکمل ہوئی اور ہم سورہ عنکبوت کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ 4 سورتیں آ رہی ہیں جو ایک ہی مزاج کی ہیں، الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں سورہ عنکبوت کا سورہ لقمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس کی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ یہ سورت 590 میں نازل ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں مسلمانوں پر مشرکین کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا، اور اس میں کچھ ایسے صحابہ تھے جن پر بہت ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور جس میں حضرت بلال، حضرت خباب جیسے صحابہ کے ساتھ ان کے آقاؤں نے ظلم و ستم کے ایسے طریقے آزمائے کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یاسر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق یمن سے تھا، آپ نے یمن کے عیسائیوں سے نبی آخر الزماں کی آمد کا چرچا سن رکھا تھا، اور آپ یمن کو چھوڑ کر جب مکہ آئے تو یہاں ابو جہل کے چچا کی پناہ لی۔ ابو جہل کا چچا شریف آدمی تھا، اس نے اپنی لونڈی حضرت سمیہ سے آپ کا نکاح کر دیا جس سے آپ کا ایک بیٹا بھی ہوا۔ جب ابو جہل کا چچا فوت ہو گیا تو یہ خاندان ابو جہل کی پناہ میں آ گیا۔ اس نے حضرت یاسر، آپ کی زوجہ حضرت سمیہ اور آپ کا بیٹا عمار تینوں جو ایمان لائے تھے ان پر تشدد کی انتہا کر دی۔
جس کے نتیجے میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ تو شہید ہو گئے اور حضرت عمار نے کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچائی۔ پھر یہ ظلم کے علاوہ جو حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غریب خاندان سے تھے اور لوہار تھے، تو ایک دن انہی کی بھٹی میں سے دہکتے ہوئے کوئلے لے کر انہیں زمین پر بچھایا گیا اور ان کی قمیص اتروا کر پشت کے بل کوئلوں پر لٹا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوئے۔ لیکن ایسی ساری صورتحال میں جب بہت حالات ناقابل برداشت ہو گئے تھے، تو یہ صحابہ جو تھے، حضرت خباب فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں تکیہ لگائے استراحت فرما رہے تھے، تو ہم نے عرض کیا کہ حضور آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ مشرکین کے تشدد کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت خباب بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں آدھا زمین میں دبا کر آروں سے چیر دیا گیا، وہ زندہ جلا دیے گئے اور انہوں نے ایسے حالات میں صبر کیا، تو تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں جو اس موضوع کے حوالے سے یعنی غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے یہ چوٹی کی حیثیت رکھتی ہے یہ صورت۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ کیا سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، اور بے شک ہم آزمائش کر چکے ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے، سو ضرور معلوم کر لے گا اللہ ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور معلوم کر لے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ اب شروع میں ذرا اس میں سختی کا انداز ہے اور پھر اس کے بعد دلجوئی کا انداز ہے۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے اور وہی سننے والا ہے ہر بات کا۔ اب سرزنش کا انداز ہے آگے۔ اور جو شخص مشقت اٹھاتا ہے تو وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، بے شک اللہ بے نیاز ہے جہان والوں سے۔ اور جو کوئی ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لَنُكَفِّرَنَّ، یعنی زور کا اصرار کا صیغہ آ رہا ہے، ضرور دور کر دیں گے ہم ان سے ان کے گناہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور بدلا دیں گے ہم انہیں بہتر اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا۔ اب یہاں پر کچھ احکامات آ رہے ہیں۔ حکم دیا ہم نے انسان کو اپنے والد، پہلی چیز بھلائی کا، اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرا اس چیز کو کہ نہیں تجھے اس کا علم، تو مت کہا مان میری طرف، کہا مان ان کا میری طرف لوٹنا ہے تمہیں، تو بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب اس حوالے سے جو غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے جو یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بعض مشرک والدین تھے، وہ اب اولاد جو ہے وہ جیسے ایمان لے آئی ہے، تو وہ اپنے
تو اب مشرک والدین ان سے تقاضا کرتے تھے کہ تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ ہمارا حکم مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق توڑ کر اپنے مذہب پر واپس آ جاؤ۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا معاملہ ہے، آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، والدہ نے انہیں بہت ناز و نام سے پالا تھا، آپ بہت سلیم الفطرت اور شریف النفس نوجوان تھے، اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے ایمان لانے پر آپ کی والدہ نے قسم کھا لی کہ اگر بیٹا اپنے والد کے دین پر واپس نہ آیا تو بھوکی پیاسی رہ کر خود کو ہلاک کر لوں گی۔ اب بیٹے کے لیے بہت مشکل صورتحال تھی، تو ایسی صورت میں حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کا حکم مانو گے اور والدین کے ساتھ لیکن ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اور اس کی تاکید قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 151، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور لقمان، ہم سورہ لقمان میں پڑھیں گے آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت واضح انداز میں فتوا دیا کہ والدین کی فرما برداری کی حد یعنی لمٹ بتا دی، والدین کے حقوق بہرحال اللہ کے حقوق کے بعد ہیں۔ اللہ کا حق، اس کا حکم، اس کے دین کا تقاضا، ہر صورت میں والدین کے حقوق ان کی مرضی پر فائق رہے گا۔ یہ مضمون انشاءاللہ ہم سورہ لقمان میں بھی پڑھیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک تو ضرور داخل کریں گے ہم انہیں نیک لوگوں میں، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، پھر جب ستائے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں تو سمجھتا ہے ایذا رسانی لوگوں کی اللہ کے برابر، اللہ کے عذاب کے برابر، اور آئے اگر مدد تیرے رب کی طرف سے تو ضرور وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو تھے تمہارے ساتھ، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا ان باتوں کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 11، اور ضرور ظاہر کر دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو بھی، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں ان سے جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں۔ اب یہ مختلف پوائنٹس آ رہے ہیں، آیت نمبر 10 میں دوسرا پوائنٹ آیا، یہاں تیسرا پوائنٹ آ رہا ہے، پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ، نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی تمہارا بوجھ وہ رتی برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے، ہاں اپنا بوجھ بھاری کر رہے ہیں کہ ایک تو ذاتی گناہوں کا بار تھا، اب دوسروں کے بھی زلال کے بارے میں اب اپنے کے اس سے طرف بلا کر اس میں مزید اضافہ کر دیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دنیا میں جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے اس کے گناہ کا حصہ آدم کے بیٹے قابیل کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ بری راہ نکالی، اور البتہ ضرور اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ، اور ضرور پوچھے جائیں گے روز قیامت اس کی بابت جو وہ افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے یعنی جھوٹ گڑتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر آگے ہمارے پاس 3 رکوع آ رہے ہیں انباء اور رسل کا جس میں ذکر ہے، اور
یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ٹاپک ہے اس صورت کا، جس کا ہم نے غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے، تو یہ واقعات جو انبیاء اور رسول کے ہیں، اس میں بھی اسی بات کو زیادہ واضح کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر، سو وہ ٹھہرا رہا ان میں 1000 سال مگر 50 سال کم۔ اب اس سے پہلے کتنی بار حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ چکا ہے، لیکن یہ بات کہ وہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، ان کی استقامت کا دین کے لیے، دین الہی کی، دین اللہ کے دین کی جد و جہد کا میں جو ٹائم لگا، اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ پھر آ پکڑا ان کو طوفان نے، اور وہ بڑے ہی ظالم تھے، پھر نجات دی ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو، اور بنا دیا ہم نے اس کو ایک نشانی جہان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اسی سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تم تو عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی، اور گھڑتے ہو جھوٹ، بے شک وہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا، نہیں ہے وہ مالک تمہاری روزی کہ، سو تلاش کرو اللہ کے ہاں سے روزی، اور اسی کی عبادت کرو، اور اسی کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اکثر لوگ روزی کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں، سو جان رکھو کہ روزی اللہ کے سوا روزی کوئی نہیں دیتا، وہی دیتا ہے اپنی خوشی کے موافق، لہٰذا اس کے شکر گزار بنو اور اس کی بندگی کرو، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو بے شک جھٹلا چکی ہیں بہت سی قومیں تم سے پہلے۔ اب یہ اہل مکہ سے خطابات۔ اور نہیں ہے ذمے رسول کے مگر پہنچا دینا صاف صاف، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیوں کر ابتدا کرتا ہے اللہ پیدائش کی، پھر اعادہ کرے گا وہ اس کا، یقیناً یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ کہہ دیجئے تم چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ابتدا کی اس نے پیدائش کی، یعنی کھیتی ختم ہو گئی تھی پھر نئی فصل اگائی، پھر اللہ پیدا کرے گا دوسری بار قیامت کے دن، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عذاب دے گا جسے چاہے اور رحم فرمائے گا جس پر چاہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں اور نہ آسمان میں اللہ کو، اور نہیں تمہارا سوائے اللہ کے کوئی ساتھی اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی جس کو اللہ سزا دینا چاہے، نہ وہ زمین کے سوراخوں میں گھس کر سزا سے بچ سکتا ہے، نہ آسمان میں اڑ کر، کوئی بلندی یا پستی اللہ کے مجرم کو پناہ نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی طاقت اس کو مدد دے سکتی ہے۔ اور جنہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا اور اس سے ملاقات کا، وہ لوگ مایوس ہو چکے میری رحمت سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے دردناک۔ پھر نہ تھا جواب ابراہیم کی قوم کا مگر یہ بولے کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو، پھر نجات دی اسے اللہ نے آگ سے، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کہا ابراہیم نے کہ بنا رکھا ہے تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود، آپس کے میل جول کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں، پھر روز قیامت انکار کرو گے تم ایک دوسرے کا، اور لعنت کرو گے ایک دوسرے پر، اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، اور نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار۔ پھر ایمان لایا اس پر لوط، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، اور کہا ابراہیم نے بے شک میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب، اور رکھ دی ہم نے اس کی نسل میں نبوت، یعنی دنیا میں کوئی رسول ایسا نہیں ہے رسول جو ان کی نسل سے باہر آیا، کہ نبوت اور کتاب، اور عطا کیا ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں، بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور لوط جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ بے شک تم اتر آئے ہو بے حیائی پر، نہیں جس کو کیا تم سے پہلے کسی نے جہان والوں میں سے،
کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس اور کاٹتے ہو راستہ، یعنی فطرت کی راہ کو کاٹتے ہو اور کرتے ہو اپنی مجلسوں میں بری حرکات؟ پھر نہ تھا جواب لوط کی قوم کا مگر یہ کہ بولے کہ لے آ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ کہا میرا رب میری مدد فرما ان لوگوں کے مقابلے میں جو مفسد ہیں۔ اور جب آئے ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، یعنی حضرت اسحاق کی ولادت کی، تو بولے یقیناً ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس بستی کے لوگوں کو، بے شک اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یعنی سدوم اور عمورہ کی بستیوں کو۔ کہا یقیناً اس میں تو لوط بھی ہے، بولے ہم جانتے ہیں جو اس میں ہے، البتہ ہم نجات دیں گے اسے اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اور جب پہنچا ہمارا فرستادہ لوط کے پاس تو غمگین ہوا ان کی آمد پر اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں، اور کہنے لگا مت ڈر اور نہ غمگین ہو، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھے اور تیرے اہل کو، مگر تیری بیوی وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ بے شک ہم اتارنے والے ہیں لوگوں پر اس بستی کے عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ ہیں بدکار۔ اور البتہ چھوڑ دیا ہم نے اس کا نشان ڈیڈ سی میں، بحیرہ مردار میں، ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں، وہ شہر مل چکا ہے، اس کے آثار باقی ہیں۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو یوم آخرت کی، اور نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر۔ پھر انہوں نے جھٹلایا اس کو تو آ پکڑا ان کو زلزلے نے، پس وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ اور ہلاک کیا عاد کو اور سمود کو، اور تحقیق حال کھل چکا ہے تم پر ان کی بستیوں سے، اور خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، پھر روک کے رکھا انہیں راہ راست سے، حالانکہ تھے وہ سوجھ بوجھ والے۔ اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو۔ البتہ آئے ان کے پاس موسیٰ نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے تکبر کیا ملک میں، حالانکہ نہ تھے آگے نکل جانے والے ہم سے۔ پس ہر ایک کو ہم نے پکڑا اس کے اپنے گناہ پر، پھر ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر پتھراؤ کیا ہوا سے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ آپ پتھراؤ کس پر کیا ہوا سے، قوم عاد پر، جن میں 7 دن اور 8 راتیں وہ مسلسل آندھی چلتی رہی۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو پکڑا چنگھاڑ نے۔ اب اس نے چنگھاڑ نے کس کو پکڑا تھا؟ قوم سمود کو اور قوم مدین کو۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ دھسا دیا ہم نے انہیں زمین میں، دھسایا قارون کو تھا۔ اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ ڈبو دیا ہم نے ان کو، یعنی فرعون کو سمندر میں، اور قوم نوح کو جو پانی کا عذاب آیا تھا۔ اور نہ تھا اللہ کے ظلم کرتا ان پر، بلکہ وہ تھے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اب جو آیت آ رہی ہے 41 نمبر سورہ عنکبوت کی، یہ بہت اہم آیت ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑا سوائے اللہ کے مددگار کوئی اور، مکڑی کی سی مثال ہے، بنا لیا اس نے ایک گھر، اور بے شک کمزور سب گھروں سے گھر مکڑی کا ہے، کاش کہ وہ اس حقیقت کو جانتے۔ اب یہ تمثیل کے اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے کہ اللہ کے علاوہ جن مددگاروں کا ذکر ہوا ہے، چاہے وہ کسی اس زمانے کے وہ بتوں کی کوئی مدد چاہتے ہوں، یا وہ آج کسی ولی اللہ کی نظر کرم کے سہارے کی بات کر رہے ہو، ظاہری اور معنوی طاقت کی یا مادی وسائل کی، کوئی بھی ایسی چیز جس پر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی قوم بھروسہ کر سکے، تو وہ بھروسہ کرے، اور کہ اس طرح بھروسہ کرے کہ وہ اللہ کے اختیار اور اس کی قدرت کو بھلا بیٹھے،
تو تمام سہاروں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کر یہ حقیقت یاد دلائی گئی ہے کہ اصل اختیار، اصل قدرت، اصل طاقت کا مالک اللہ سبحانہ تعالی ہے۔ اس کے سہارے، اس کے توکل کو چھوڑ کر کسی اور کا سہارا ڈھونڈنا گویا مکڑی کے گھر میں پناہ لینے کے مترادف ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز، وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے۔ پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق، پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مکڑی کی مثال جو بیان کرتے ہیں، مکڑی کے جالے کی جو مثالیں بیان کرتے ہیں، اس میں جن قوموں پہ عذاب آنے کی، یہ سب مثالوں کو وہ سمجھ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کو ایک پرپس کے ساتھ بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔